अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं पाक अलर्ट्स और हमारा शो डिबेट रूम। और जैसे कि आप देखते हैं डिबेट रूम में हम मुख्तलिफ़ टॉपिक पे शोज़ करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है आपको पता है मुहर्रमुल हराम का जो है वो अयाम चल रहे हैं, उस हवाले से आज का डिबेट रूम जो है उसमें हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद होंगे एंकर पर्सन है हमारे पाक अलर्ट्स पे, आप उन्हें देखते हैं, हमारे साथ मौजूद है मोहसिन अंसारी। उन्हें वेलकम करूंगी अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मोहसिन आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। मोहसिन बताइएगा, मुहर्रम और उसके साथ मौसम, बारिश स्टार्ट में ही हुई और अब भी कुछ कराची का मौसम ऐसा है, पहले उस हवाले से बताएं कि मौसम ऐसा है, किस तरह के इंतज़ामात हुए हैं। आपको पता है कि कराची जो है बारिश जब होती है तो उसके बाद सड़कों और गलियों का जो मंजर होता है वो बड़ा ख़तरनाक हो जाता है। देखिए यानी सबसे पहली चीज़ तो जिस तरीके से आपने बारिश का ज़िक्र किया, तो अच्छा, बारिश के ऊपर इतना मवाद हमारे पास मौजूद है कि शायद वक्त कम पड़ जाएगा और हमारी बातें ख़त्म नहीं होंगी। शहर कराची की किस्मत की बात करें तो इंतहाई ख़राब किस्मत है इसकी बारिश के हवाले से, क्योंकि आप देखिए कि दीगर शहरों में बारिशें होती हैं और पानी निकल जाता है, यहाँ तो 10 मिनट की बारिश होती है और आप बात करें इलाकों की, बात कर ले, आप सड़कों की बात कर ले, तो जो मनाजिर है वो तालाब जैसे मनाजिर होते हैं। और उसके बाद अच्छा, बारिश के बाद भी जो है वो पानी नहीं जाता, निकासी आप का इंतजामात जो है यहाँ पर वो बर वक्त नहीं किए जाते हैं। और जब बारिशें हो जाती हैं, जब वो कहते हैं ना कि पानी सर से गुजर जाता है, तो उसके बाद बयानात दिए जाते हैं कि जनाब हम काम कर रहे थे। तो अभी आप देखें बारिशें हुए हुए तकरीबन 4 से 5 रोज गुजर चुके हैं, मगर अब भी शहर कराची के अंदर मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ अब भी 2-2 फीट पानी मौजूद है, मगर इंतजामिया जो वो मुकम्मल तौर पर इन तमाम तर चीज़ों से लाइल नजर आती है, मंजर से गायब नजर आती है। जब शिकायत लेकर जाया जाता है तो एक ही बयान वहां से नजर आता है कि हमारे पास इन तमाम तर चीज़ों के लिए फंड नहीं है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की अगर बात करें इस हवाले से, क्योंकि उनका किरदार बहुत नुमाया है, जब से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मुंतखब हुए हैं उसके बाद से अब तक अगर आप सूरत हाल का जायजा लें तो शायद सरकारी दस्तावेजात के अंदर आपको दिखेगा कि कराची बहुत तरक्की करता जा रहा है, कराची की सड़कें बहुत बेहतर होती जा रही हैं, कराची के नाले बहुत साफ होते जा रहे हैं, निकासी आप का इंतजाम जो है वो तमाम शहरों से के मुकाबिल कराची का बहुत बेहतर हो चुका है। लेकिन जब आप ग्राउंड पर रियलिटी देखेंगे तो आपको तमाम तर चीजें जो है वो उसके बरअक्स दिखाई देंगी। मुर्तज़ा वहाब शायद समझते हैं कि कराची जो है फकत MA जिना रोड, IH चंडीगढ़ रोड और इस तरीके जमशेद रोड, इन सड़कों का नाम कराची है। मगर मैं मुर्तज़ा वहाब साहब से उनको बताना चाहूंगा कि कोरंगी, लांडी, मलीर, औरंगी, नाजमाबाद, मंगोपीर, मोमिनाबाद, सुरजानी, खुदा की बस्ती, ये इलाके भी कोरंगी में आते हैं। तो खुदारा कभी बारिश के औकात में इस जानिब भी गुजर करें, क्योंकि जब बारिश शुरू होती है मुर्तज़ा वहाब साहब जो है वो अपनी टीम के हमरा बाहर आ जाते हैं और वो KMC बिल्डिंग के बाहर होते हैं या फिर IH चंडीगढ़ रोड पर होते हैं, या फिर सबसे बड़ी बात वो मौजूद होंगे MA जिना रोड पर, और इसके अलावा अगर वो निकलेंगे तो शारा फैसल पर निकलते हैं। तो यहाँ तो ये बड़ी सड़कें हैं, यहाँ पर पानी आपको कभी ही दिखाई देगा, यहाँ पानी आपको जमा दिखाई नहीं देगा। लेकिन जो इलाके हैं जो ज़ेर-ए-आब आ जाते हैं, आप सब छोड़े, आप डिफेंस अगर जाते हैं तो डिफेंस में अगर बारिश हो जाए, 2 घंटे भी अगर मौसलाधार बारिश होती है तो डिफेंस का जो निज़ाम है वो आप देखें तरम बरम हो जाता है, बिजली मुअत्तल हो जाती है, घरों में लोगों के पानी चला जाता है। तो मुर्तज़ा वहाब साहब से सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि जब बारिश का सीजन आए तो खुदारा ये कच्चे इलाकों में भी जाए, ये औरंगी भी जाए, ये कोरंगी भी आए, ये मलीर भी जाए, लांडी भी आए, इस तरह के इलाके में भी आए, ताकि लोगों का हौसला बहाल हो। ठीक है, आप हमें पता है कि इस शहर का निज़ाम जो बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन आप कोशिश तो करें, आप आवाम में आए तो आवाम से बात तो करें। अभी आपको मैं बताऊं कि पिछले कुछ दिन पहले मेयर कराची साहब मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर जनाब कोरंगी आ गए थे। आवाम ने इनको घेर ले के मेयर साहब हमें पानी नहीं मिल रहा है, हमारी सड़कें जो है वो महफूज नहीं है, सड़कों पर गड्ढे इतने हैं कि हम गाड़ियां नहीं चला सकते। तो देखिए इस तरीके की चीजों का भी सामना होगा जब आप बर वक्त कार्रवाइयां नहीं करेंगे, जब आप पूरे कराची में नहीं घूमेंगे। आपको चाहिए कि 2-3 बड़ी सड़कों से निकलकर आप कराची के उन इलाकों में आना पड़ेगा जो छोटे इलाके कहलाते हैं, या आम जबान में जिन्हें बात करें, जिन्हें हम कच्चा कहते हैं कि यार ये कच्चे इलाके हैं, यहाँ पर है। तो बारिश हो रही है,
بارشوں کا سیزن بھی ہے, محکمہ موسمیات کی جانب سے باقاعدہ طور پر پیشن گوئی بھی کر دی گئی ہے کہ 8 محرم الحرام سے 11 محرم الحرام تک جو ہے وہ بارش ہونی ہے. تو اگر 3 دن بارش نہ بھی ہو, 1 دن بارش ہو جائے, تو اس شہر کا نظام ایسا ہے کہ وہ 1 دن کی بارش بھی برداشت نہیں کر سکتا. ہر شخص چاہتا ہے کہ بارش ہو, اسے وہ انجوائے کرے, خوش ہو. اگر ہم کراچی کو چھوڑ کے لاہور کی بات کریں, ہم اسلام آباد کی بات کریں, پنڈی کی بات کریں, تو وہاں حالات بھی اس سے مختلف ہوتے ہیں. شاید وہ ان بارشوں میں پکوڑے کھاتے ہیں, شاید وہ ان بارشوں میں آؤٹنگ کے لیے نکلتے ہیں, شاید وہ ان بارشوں میں جو ہے وہ سکون کی سانس لیتے ہیں. مگر یہ شہر وہ بدنصیب شہر ہے کہ یہاں اگر 10 منٹ بھی بارش ہو جائے تو ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو فون کر کے یہ بولتی ہے کہ بیٹا آج آفس سے گھر مت آنا, خدارا آفس میں ہی رک جانا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس شہر کا جو نظام ہے وہ کتنا خراب ہو چکا ہے. ٹھیک. اچھا محسن, مجھے یہ بتائیے گا کہ جلوس جو ہیں اب ان کی جو گزرگاہ ہے, جو رستے ہیں, وہاں سڑکوں کی کیا کنڈیشن ہے ان جگہوں کی؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی کے کافی جو سڑکیں ہیں, آپ تو آؤٹ ڈور شوز کرتے ہیں, آپ اس چیز کو زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. تو جلوس کا جہاں سے گزر ہوگا ان سڑکوں کی اس ٹائم کیا صورتحال ہے, اور اس کے بعد سیکیورٹی پہ بھی ہم بات کریں گے. دیکھیں یعنی ایام عزا چونکہ جاری ہے اور آج 7 محرم الحرام سے اب جلوسوں کا جو سلسلہ ہے وہ باقاعدہ طور پر ہوگا, اور تمام بڑے جو جلوس ہیں وہ اب کراچی کی سڑکوں پر ہمیں وقتاً فوقتاً جو ہے وہ نظر آئیں گے. کہیں شہزادے قاسم سے منسوب جلوس برآمد کیا جائے گا, تو کہیں شہزادے علی اصغر سے منسوب جلوس برآمد کیے جائیں گے. دیکھیں جو کراچی کی سڑکوں پر نکلنے والے جو جلوس ہے, ان کے راستوں کی بات کریں, ان کے گزرگاہوں کی بات کریں, تو وہ قدیمی راستے ہیں, وہ پرانے راستے ہیں. اچھا, وہ کوئی روٹ ایسا نہیں ہے کہ جو نیا بنایا گیا ہو. تمام روٹ جو ہیں جلوسوں کے وہ پرانے برسوں سے چلے ہوئے آ رہے ہیں. تو یہاں پر اگر گورنمنٹ کی بات کی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو کریڈٹ دینا تھوڑا بہت بنتا ہے, لیکن سب سے زیادہ جو کریڈٹ بنے گا وہ جلوس کی منتظمین اور امام بارگاہوں کے جو منتظمین ہیں ان کو جاتا ہے, کیونکہ وہ محرم الحرام سے قبل ہی جو جلوس کے راستے ہیں, جو جلوس کی گزرگاہیں ہیں, وہاں پر پیور بلاکس کے کام کراتے ہیں, جو ٹوٹ پھوٹ کے شکار روٹس ہیں انہیں ٹھیک کرایا جاتا ہے. پر ہم نے یہ بھی تو دیکھا ہے کہ چیئرمین وغیرہ یہ سب جو ہیں محرم آنے سے پہلے ہی جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, جو سڑکیں گلیاں یا جو اسٹریٹ لائٹس ہیں ان کا کام کروانا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بھی تو ہم دیکھتے ہیں. دیکھیں میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا نا کہ امام بارگاہوں کے جو منتظمین ہیں انہیں کریڈٹ دیا جائے, انہیں اپریشیٹ کیا جائے. جو جلوسوں کے منتظمین ہیں انہیں کریڈٹ دیا جائے, کیونکہ وہ باہر آ کے ان سے کام کراتے ہیں. آپ دیکھیں نا شہر کراچی میں سالہ سال یہ لوگ سڑکوں پر نظر نہیں آتے ہمیں, لیکن جب ظاہر سی بات ہے ایک ایام نے آنا ہے, جلوسوں نے نکلنا ہے, اور مذہبی جلوس نکلنا ہے, عقیدت و احترام کے ساتھ جلوس نکالے جاتے ہیں, تو امام بارگاہوں کے جو منتظمین ہیں ان کو میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ یہ لوگ سامنے آتے ہیں اور یہ کام کراتے ہیں ان سے. دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے تاکہ ایام عزا شروع ہوں اس سے پہلے ہی کراچی کی سڑکوں پر کام ہو جانا چاہیے تھا, لیکن ہمارے چیئرمین صاحب ہوں یا پھر وائس چیئرمین صاحب ہوں یا پھر بات کریں دیگر یو سی چیئرمینز کی, تو یہ تمام تر لوگ جو ہے وہ کام کرتے ہمیں دکھائی نہیں دیتے ہیں. ان سے کام جبری طور پر کرایا جائے تو یہ کام کرتے ہمیں دکھائی دیتے ہیں. جی اچھا, آپ مجھے بتائیں کہ جس طرح سے آپ کو پتہ ہے مجالس کا سلسلہ امام بارگاہوں میں جاری ہے, اس کے علاوہ اب جلوسوں کا سلسلہ بھی ہے, تو سیکیورٹی کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں امام بارگاہوں میں, اور اس کے علاوہ جلوس جہاں سے گزریں گے اس گزرگاہ کا؟ سوال ریپیٹ کیجئے گا, مجھے آپ کی آواز نہیں آئی. جی محسن, میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ محرم سٹارٹ ہوتے ہی پہلے محرم سے فرسٹ محرم سے مجالس کا جو ہے ایک سلسلہ تمام امام بارگاہوں میں شروع ہو چکا ہے. آپ امام بارگاہوں میں کس طرح سے سیکیورٹی کو دیکھ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے اب جلوسوں کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے, تو وہ جن گزرگاہوں سے جائیں گے وہاں سیکیورٹی کے انتظامات کس طرح سے, تھوڑا سا اس حوالے سے بھی ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں. جی بالکل, دیکھیں یکم محرم الحرام سے جو مجالس کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ جاری و ساری ہے, اور یہ سالہ سال کی کہانیاں ہیں. جو جلوس نکالے جاتے ہیں
جیسے میں نے کہا نا کہ قدیمی جلوس ہیں, بہت پرانے جلوس ہیں. اگر سیکیورٹی کی بات کی جائے تو یقیناً سیکیورٹی قابل تحسین ہے اور قابل تعریف ہے. جہاں ہم غلط چیزوں کی نشاندہی کریں گے, وہاں ہم بہتر چیزوں کی اور اچھی چیزوں کو جو ہے وہ ان کو اپریشیٹ بھی کریں گے. سیکیورٹی کی آپ نے بات کی, میں یقیناً 9-10 محرم کو جلوسوں کے اندر بھی موجود ہوتا ہوں, وہاں سے بھی رپورٹنگ کرتا ہوں. تو جو جلوس کے سیکیورٹی کے معاملات ہوتے ہیں وہ انتہائی زبردست دیکھنے میں آتے ہیں. اور اس مرتبہ جیسے کہ سیف سٹی پروجیکٹ بھی مکمل ہو چکا ہے, اور آئی جی سندھ, ایڈیشنل آئی جی اس وقت سڑکوں پر نظر آ رہے ہیں ایک ایک کر کے, کیونکہ شہر کراچی بہت بڑا ہے. یقیناً تمام مجالس میں وہ شرکت نہیں کر سکتے, تمام جلوسوں میں شرکت نہیں کر سکتے, مگر جو مرکزی مجالس ہوتی ہیں, مرکزی جلوس برآمد کیے جائیں گے, ان میں وہ باقاعدہ طور پر نہ صرف شرکت کر رہے ہیں بلکہ تمام تر انتظامات کو وہ بغور خود دیکھ بھی رہے. تو یہ خوش آئند چیز ہے. اور جس طریقے سے سب کو معلوم ہے کہ جب خاص کر 8, 9, 10 کے حوالے سے سیکیورٹی پلان ہے وہ بہت اچھا تیار کیا گیا. اب سے کچھ دیر پہلے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو وزیر داخلہ سندھ کی جانب سے سیکیورٹی کے حوالے سے ہی جو ہے وہ بیان دیا گیا ہے کہ جو سیکیورٹی ہے وہ انتہائی بہترین کی جائے گی, تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعہ یا اس طریقے کوئی واقعات سے جو فوری نمٹا بھی جا سکے, اور کوشش یہی ہے کہ اس طرح کے کوئی بھی واقعات اور حادثات رونما نہ ہوں. جی اچھا محسن, کیونکہ آپ رپورٹنگ بھی کرتے ہیں, آؤٹ ڈور شوز بھی کرتے ہیں, اور محرم الحرام میں آپ تمام چیزوں کی کوریج بھی کر رہے ہیں, تھوڑا سا مجھے بتائیں, جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ محرم کے سٹارٹ سے ہی سبیلیں لگ جاتی ہیں اور ایک شربت اور پانی کا جو سلسلہ, نظر و نیاز کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے, جو ہر سال میرے خیال سے جو ہم دیکھ رہے ہیں ہر سال وہ سلسلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے؟ جی بالکل, یعنی وہ ہے نا کہ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں یا حسین. تو اب جو وقت آگے جاتا جا رہا ہے, جو سال آگے بڑھتے جا رہے ہیں, لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, تو جو شعور کی بیداری ہے وہ ہر قوم میں آتی جا رہی ہے. یقیناً آپ نے بالکل درست بات کی کہ ماضی کے مقابلے میں یہ سبیلوں کا اہتمام اب بڑھتا جا رہا ہے, تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب کراچی کی سڑکوں پہ مختلف مقامات پر نہ صرف سبیلیں لگائی جاتی ہیں بلکہ جو اہل سنت برادرز ہیں یا دیگر لوگ ہیں وہ اس کا بڑے پیمانے پر جو وہ اہتمام کرتے ہیں. اور یہ صرف اور صرف اس لیے کیا جاتا ہے, یعنی کہ شہداء کہ جب کربلا میں امام علی مقام اور ان کے خانوادے کو جو بھوکا پیاسا شہید کیا گیا تھا, تو بس اس یاد میں جو ہے وہ پانی کی سبیلیں لگائی جاتی. اور یہ جذبہ ہے لوگوں کا, وہ آج کے دور حاضر کے یزیدیوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ فکر حسین, سوچ حسین کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. اور اس طریقے کے جو انتظامات ہیں اس پہ سیکیورٹی پہ, جس طرح آپ نے پہلے بات کی تھی سیکیورٹی کی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے سیکیورٹی فورسز ہیں, جو ادارے ہیں, انہیں خراج تحسین پیش کرنا پڑے گا کہ کراچی کی سڑکوں پر انہوں نے امن کو اس طرح سے بحال کیا ہے کہ اب ہر شخص کراچی کی سڑکوں پر نہ صرف سبیلوں کا اہتمام کرتا ہے بلکہ اب ابھی دیکھیں گے کہ جب جلوس برآمد کیے جائیں گے تو لوگ اس میں بڑھ چڑھ کر کس طریقے سے حصہ لیتے ہیں. تو سارا کا جو کریڈٹ ہے کراچی کی سڑکوں پر جو ان ایام میں سکون بحال ہوا ہے, تو اس کا جو کریڈٹ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو سیکیورٹی فورسز ہیں انہیں جاتا ہے. اور جس طریقے سے حکومتیں کام کرتی ہیں خاص کر ان ایام میں, تو ان کو بھی اس چیز کا کریڈٹ بھرپور جاتا ہے. اچھا, لاسٹ میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ ڈیٹیل میں ضرور جواب دیں, کیونکہ میرا آخری سوال ہوگا, کربلا کا واقعہ جو ہے وہ ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ دیکھیں اینی, جب ہم واقعی کربلا کی بات کرتے ہیں تو واقعی کربلا ایک یونیورسٹی ہے, اور اس یونیورسٹی کے اندر ہر فرد, ہر شخصیت ایک الگ یونیورسٹی ہے. امام علی مقام صبر کی یونیورسٹی ہے, صبر ہمیں ملتا ہے یہاں سے. ہمیں یہاں سے ملتا ہے کہ پریشانی ہے, پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں اور اختیار رکھتے ہیں ان تمام تر چیزوں کو ایک ہی حکم پر ختم کرنے کی, لیکن صبر ہے, تو یہاں سے ہمیں صبر ملتا ہے. اب اسی طرح اب مولا غازی عباس پر آ جائیں تو یہ ایک الگ یونیورسٹی ہے, یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ وفاداری کتنی ضروری ہے. پھر حبیب ابن مظاہر کا آتا ہے تو ہمیں بتاتے ہیں کہ دوستیاں کتنی پکی ہونی چاہیے, آپ کا دوست کتنا اچھا ہونا چاہیے. اور سب سے بڑی میں آپ کو بات بتاؤں یعنی کہ جو سب سے بڑی درس گاہ ہے وہ جناب زینب کبریٰ ہے, کہ جب تمام لوگ شہید ہو گئے,
دیکھ رہی ہیں اس منظر کو کہ تمام لوگ صبح سے شام تک شہید ہوتے جا رہے ہیں، ایک کے بعد ایک لاشا امام علی مقام خیموں تک لے کر آ رہے ہیں. جو امام کے بعد آپ نے لوگوں کو سنبھالا ہے، جس طریقے سے وہ لوگوں کو لے کر چلی ہیں، جس طریقے سے سید زادی کو وہ لے کر چلی ہیں، تو وہ ایک الگ درس دیتی ہیں. اور خاص کر پردے کا ذکر ہمیں یہاں ملتا ہے کہ سب کچھ گوا دیا ہے لیکن فکر حسین کلمہ انہوں نے بچایا ہے. تو ہر شخص ایک یونیورسٹی ہے، اور ہمیں دیکھیں اس سے ہمیں اس میں پڑھنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ کون کیا ہے. ہمیں فقط یہ دیکھنا ہے کہ کربلا میں شہید نواسہ رسول ہوئے ہیں، نواسہ رسول کی صاحبزادی ہیں. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ رسول خدا کے گھرانے ہیں، وہ گھرانہ ہے کہ جو تمام گھرانوں میں افضل ہے. یہ وہ گھرانہ ہے کہ جن کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں آیات اتری ہیں. یہ وہ گھرانہ ہے کہ جن کے گھر خاتون جنت ہیں. یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ شہید ہیں کہ جو جوانان جنت کے سردار ہیں. شاید میں اور آپ تو جنت کے طالب ہیں، جو لوگ جنہوں نے ظلم بہایا ہے وہ جنت کے طالب ہیں، مگر جو شہید ہوئے ہیں وہ جوانان جنت کے سردار ہیں. تو ہمیں یہاں سے سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں صبر لینے کی ضرورت ہے، ہمیں شجاعت لینے کی ضرورت ہے. ہمیں دیکھنے کے اختیار ہوتے ہوئے بھی ہم گراؤنڈ پر ریئلٹی کا سامنا کر سکتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ زینب سلام اللہ علیہ نے کس صبر سے، کس استقامت سے، کس ہمت سے اور کس جرت کے ساتھ جو ہے وہ اس قافلے کو لیڈ کیا ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ مولا غازی عباس نے کس انداز میں وفا نبھائی ہے. اور آخری جملہ میں ادا کروں گا کہ وفائیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں یہاں سے سیکھنی چاہیے کہ چراغ بجھا دیے گئے تھے، جو جانا چاہتا تھا وہ چلا جائے لیکن کوئی نہ گیا. جب چراغوں کو روشن کیا گیا تو سب کے سب موجود تھے، نہ صرف موجود تھے بلکہ ان کے حوصلے، ان کی ہمت، ان کی جرت جو ہے وہ ڈبل ہو چکی تھی. تو ہمیں اس واقعے کربلا سے فقط اور فقط سیکھنا چاہیے. اور کیا کیا سیکھنا چاہیے وہ میں نے بتایا آپ کو. جی محسن، بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود تھے. ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ہمارا شو ڈیبیٹ روم، اور آج محرم الحرام کے حوالے سے سیکیورٹی پہ اور تمام چیزوں پہ ہم نے بات کی. اپنی ہوسٹ انیشا کو دیں اجازت، پھر ملیں گے. اللہ حافظ.